बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले पीपी हेडलाइंस पे। पाकिस्तान हर सफारती मुहाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। हम भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बैनुल-अक़वामी अहम इलाकाई अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बयान। कहा, ना इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तफाक होगा और ना ही लॉन्ग मार्च पर। साफ जाहिर है कि PDM के सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल हर लिहाज से मुश्किल तरीन साल थे। एक दिहाई से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। रवां साल मुआशियत और सिक्योरिटी के साथ कोविड-19 जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ा। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान पुरअमन और तरक्की की राह पर गामज़न हो। गुज़िश्ता दिहाई से LOC पर भारतीय इख्तियाल अंगेज़ी जारी है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने पार्लिमानी अमूर और अहम इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा, दोनों ऐवानों के मबैन आइन साजी और इंतजामी अमूर पर मिसाली ताउन मौजूद है। कोरोना वबाई मुश्किलात के बावजूद ज़रूरी कानून साजी में ताअत्तुल नहीं आया। अरकान पार्लियामेंट और मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। नवाज शरीफ ने असासे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई। उन्हें अकामे पर नहीं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर निकाला गया था। साबिक वज़ीर आज़म आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे नहीं उतरते। मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सख्त हालात में नवाज शरीफ बीमार होते हैं। उन्हें वापस लाने के लिए 2 तरीक़ाकार पर काम हो रहा है। हुकूमत की बरवक्त और नतीजा खेज फैसलों की वजह से दूसरी लहर में कोरोना के केसेस में और अमवात की शरह में कमी आना शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। कौम से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा, कोविड-19 के रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब जिम्मेदारी लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,877 केसेस रिपोर्ट, जबकि 32 अफराद हलाक हुए। मुल्क भर में 4,58,371 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गए। दुनिया भर में 8 करोड़ 68 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 18,75,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में साल 2021 की पहली इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 2,85,000 वर्कर्स इंसदादी पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के दौरान कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। और आरिफ वाला शहर और मुज़ाफ़ात में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह 45 मीटर से कम रह गई। धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी है। बड़े की खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान हर सफारती मुहाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। हम भारत के अज़ाइम को बेनकाब करते रहेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। बैनुल-अक़वामी अहम इलाकाई अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम बयान में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत इस खित्ते की अमन को तहबाला करने की मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हर सफारती मुहाज पर भारत का मुकाबला कर रहा है। भारत वावेला कर रहा था कि इसे सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल मेंबर होने के नाते बड़ी कामयाबी मिली है। इसे 3 कमेटियों की सदारत का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ख्वाहिश थी कि न्यूक्लियाई हथियारों की रोकथाम की कमेटी की सदारत उसे मिल जाए जो उसे नहीं मिली। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के हवाले से कमेटी में शामिल हो जाए, क्योंकि इसे अफगानिस्तान के मामलात से अलग थलग रखा गया, जो इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका में नए सदर बाइडन 20 जनवरी को बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो बतौर सेनेटर फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सरबराह रहे हैं और इस खित्ते से वाकिफ़ हैं। वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। वो यहाँ की बहुत सी शख्सियात से शनासाई रखते हैं। उन्हें यहाँ के हालात और वाक़यात का पूरा इदराक है। हमको समझते हैं।
انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے صدر کے مولانا فضل الرحمان کے دو بڑے اعلانات تھے، ایک اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا اور دوسرا لانگ مارچ۔ جہاں تک استعفوں کا معاملہ ہے، اس پر تو پیپلز پارٹی پہلے ہی اب نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، جبکہ لانگ مارچ پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ جہاں پر ہم خبر دیں آپ کو، آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے مشکل ترین سال تھے۔ ایک دہائی سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے اور رواں سال معیشت اور سیکیورٹی کے ساتھ کووڈ-19 جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ انہوں نے بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان پر امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ گزشتہ دہائی سے ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری تھیں۔ ہم نے بھارت کے مضموم عزائم کی نشاندہی کی اور مقابلہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشن کیے گئے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آپریشنز کے دوران 72,000 سے زائد اسلحہ اور 400 ٹن سے زائد بارود برآمد کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ خود کش حملوں میں 97% واضح کمی آئی ہے، جس کے بعد دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 45% کمی آئی، اور اسی دوران 2,663 کلومیٹرک پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا 83% کام کیا جا چکا ہے۔ باڑ کو لگانے پر فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ مشرقی سرحد پر بھارت کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا اور 2019 میں بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کی گئیں۔ بدقسمتی سے بھارت شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے۔ بھارت کے خلاف ای ڈیو ڈس انفو لیب نے اس کے ذریعے بھی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق چنجرانی نے کہا کہ دونوں ایوانوں کے مابین آئین سازی اور انتظامی امور پر مثالی تعاون موجود ہے۔ قانون سازی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت اور فعال ربط کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق چنجرانی نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی امور اور اہم قومی معاملات پر گفتگو کی۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق چنجرانی نے کہا کہ دونوں ایوانوں کے مابین آئین سازی اور انتظامی امور پر مثالی تعاون موجود ہے۔ قانون سازی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت اور فعال ربط کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں۔ دونوں ایوانوں کے مؤثر حکمت عملی کے باعث کورونا وبائی مشکلات کے باوجود ضروری قانون سازی میں تعطل نہیں آیا۔ ایوانوں کی قیادت اراکین پارلیمنٹ اور ملازمین کے تحفظ کے لیے مشترکہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف نے اثاثے کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائی، انہیں اقامے پر نہیں کرپشن اور منی لانڈرنگ پر ہی نکالا گیا۔ سابق وزیر اعظم آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے بچے اور ان کی ٹیم سب جھوٹے ہیں اور انہوں نے قوم سے مسلسل جھوٹ بولے ہیں، لیکن اب شریف خاندان کے جھوٹ کی داستان آشکار ہو چکی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ منی لانڈرنگ کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں، خواجہ آصف اپنے اقامے کی آڑ میں رقم کی منی لانڈرنگ کرتے رہے اور تمام اثاثوں کے پیچھے کوئی خرید و فروخت نہیں۔ انہوں نے 2 سال گزرنے کے بعد بھی ثبوت پیش نہیں کیے۔ احسن اقبال پر بھی اقامہ کیس ہے، یہ صرف نون لیگی رہنما پر ہی کیوں؟ معاون خصوصی نے کہا کہ شریف خاندان نے لندن سے آنے والی خبروں پر قبل از وقت مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف نے کہا لندن کی عدالت نے ہمیں بری کر دیا، جبکہ عدالت کا فیصلہ پڑھے بغیر بیانیہ لایا گیا۔ براڈ شیٹ اثاثے ڈھونڈنے کی کمپنی ہے جسے معاہدے کے تحت ہائر کیا گیا تھا۔ پاکستان نے اس کی خدمات میں 2000 میں حاصل کی تھی، جبکہ حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ کچھ عرصہ کے بعد یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ کم سے کم پرائیویٹ فرم کا استعمال کیا جائے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نواز شریف اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں، وہ سزا یافتہ اور ان کا کیس سنجیدہ ہے۔ میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت پر ساری رپورٹ دی اور عدالتی حکم پر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت ملی۔ وہ جوڈیشل آرڈر کی روح سے بھی بگوڑے ہو چکے ہیں۔ سخت حالات میں نواز شریف سخت بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے 2 طریقہ کار پر کام ہو رہا ہے۔ وہ سزا یافتہ ہیں، اس لیے حکومت کا کیس مضبوط ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا کہ حکومت کے بروقت اور نتیجہ خیز فیصلوں کی وجہ سے دوسری لہر میں کورونا کے کیسز اور اموات کی شرح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں اسد عمر نے ایک بار پھر قوم سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے نتائج ہمارے فیصلوں اور ذاتی انتخابات سے بھرپور طریقے سے منسلک ہیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ جب دوسری لہر میں تیزی آئی تو ہم نے نومبر کے آخری ہفتے میں اپنے تجربے کے تحت زیادہ خطرے کے حامل علاقوں کو بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ دوسرے ہفتے میں آکسیجن وینٹیلیٹر کے مریضوں کی تعداد انتہا پر تھی۔ تیسرے ہفتے میں اموات میں اضافہ ہوا اور پھر کمی آئی۔ فیصلے اور نتائج انتہائی حد تک باہمی ربط رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے نتائج ذاتی انتخاب اور فیصلوں سے کس طرح منسلک ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ذمہ داری لیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں تو ہم زندگی اور معاش کی تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 1877 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران وائرس کے باعث 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 35,246 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 10,871، سندھ میں 18,564 اور خیبر پختونخوا میں 3,100 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 286 اور اسلام آباد میں 2,036 افراد زیر علاج ہیں۔ گلگت بلتستان میں 45 جبکہ آزاد کشمیر میں 288 فعال کیسز ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 4,58,371 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8,68,00,000 سے تجاوز کر گئی اور اس وائرس کے باعث اب تک 18,75,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں سال 2021 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا، جس دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ 2,85,000 ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ویکسین سے بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ والدین سمیت تمام مکتبہ فکر مہم کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر پشین قائم لاشاری نے کہا کہ پولیو ایک موذی اور ناقابل علاج مرض ہے۔ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ انسداد پولیو مہم میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پشین میں 5 سال سے کم عمر بچے کو پولیو ویکسین پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے نمائندے اور دیگر حکام بھی اس وقت شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پشین کے عوام پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس قومی کاز میں حکومت کا ساتھ دے کر اپنا فریضہ ادا کریں، کیونکہ پولیو ایک موذی اور متعدی مرض ہے جس سے متاثرہ ہر بچہ دیگر درجنوں بچوں کو متاثر کر سکتا ہے اور ارد گرد کا تمام علاقہ اس کے پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع پشین میں تمام احتیاطی تدابیر کے بنیاد پر ہی 1,23,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ صوابی میں ضلع پولیس اور فاطمیہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پولیس لائن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پولیس افسران اور جوانوں نے خون کے عطیات دیے۔ اس موقع پر افسران بالا نے پیغام دیا کہ زندگی کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ خون کے عطیات دینا صدقہ جاریہ ہے جس سے کسی ضرورت مند انسان کی قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی میرپور خاص کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت میرپور خاص کے اخبار فروشوں میں سردی کے سخت ترین موسم میں سردی سے بچاؤ کے لیے اخبار فروشان کے مرکزی آفس میں رضائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی میرپور خاص حاجی نور الہی مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کی فلاحی الخدمت فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں ہر طرح کے حالات میں جاری رہتی ہیں۔ آج جب کہ سخت سردی کا موسم ہے، اس حوالے سے کمزور طبقات میں گرم لحاف اور رضائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخبار فروش بھی ہمارے معاشرے کا باعزت طبقہ ہے جو کہ محنت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں۔ اور آخر میں موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے عارف والا سے خبر دے، جہاں شہر اور مضافات میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ 45 میٹر سے کم رہ گئی ہے۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ترکنی، چکنیاں والا، احمد یار، پکا کھو اور شہر جیلانی، کالے پٹھان، بیلی دلاور، کالے پٹھان، رنگشاہ سمیت گردنواں دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ دھند کے باعث مسافروں اور ملازم پیشہ افراد کو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ نے عوام کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی، جبکہ گاڑیوں میں دوران سفر ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا بھی استعمال بھی یقینی بنائیں۔ APP نیوز سے فلم کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔